तरह होगा मुस्लिम, तो उन्होंने उनसे कहा कि भई ये कुर्बानी वग़ैरह मत किया करो, जानवरों को जो है मारा मत करो, ये तो सही बात नहीं है, मांसाहार करना। तो उधर से मुस्लिम साहब ने जो जवाब दिया कि भाई हम पूरा डेटा लेके बैठे हैं, उन्होंने आपस में डिस्कशन किया कि ये डेटा है और हमारा जो डेटा है वो और लोगों के मुकाबले वो जो है बड़ा कम है। तो डेटा कुछ इस तरह से था कि मुस्लिमों का जो आता है कि कुर्बानी वाले दिन ऑल वर्ल्ड में जो है वो 5 या 6 करोड़ के आसपास जो है वो कुर्बानियाँ दी जाती हैं। उसमें लैंड एनिमल्स ज़्यादा हैं, जो लैंड एनिमल्स की बात हो रही थी कि इतने कट जाते हैं। कुर्बानी में तो यही कटे जाएँगे। और उसके बरक्स जब उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में जो लोग मांसाहार करने वाले हैं, तो वो अगर उसका सालाना लगाया जाए तो कोई 83,000 करोड़ या 83 करोड़ के आसपास शायद कुछ इतना बनता है, वो एग्ज़ैक्ट मुझे नंबर नहीं, याद मेरा नहीं। 83 करोड़ 83,000 करोड़ में बड़ा फर्क है। लेकिन चलें, यानी उनका कहना ये है कि बहरहाल करोड़ों का कारोबार हो रहा है कुर्बानी वाले हाँ, दिन, 3 बिल्कुल, दिनों में। जी, फिर? बिल्कुल। और अगर मछलियों का देखा जाए तो 1 लाख करोड़ के आसपास जो है वो बनता है। फिर उन्होंने एक और डेटा डाला कि इंडिया जो है वो लैंड एनिमल्स के एक्सपोर्ट करने में जो है वो पहले भी नंबर से भी दूसरे और तीसरे इन तीनों नंबरों पे है, लैंड एनिमल्स, मछली वगैरह पालन और मुर्गी पालन, इन चीज़ों में जो बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, लोगों को मांस परोसा जाता है। तो इंडिया भी इस नंबर सबसे ऊपर ही चल रहा है जो सारी कंट्रीज़ हैं। तो फिर आचार्य प्रशांत जी का जो आगे से जवाब था वो लॉजिक की बुनियाद पे तो बिल्कुल सही है, उनको इस पे कोई इनकार तो कर नहीं सकता क्योंकि हकीकत ही यही है। लेकिन उन्होंने जो एक आगे बात कही वो बड़ी अजीब-सी बात थी कि ये दावा दम तो बहुत है, उनके अल्फाज़ है ये कि इस दावे में दम तो बहुत है क्योंकि लॉजिक से भरा पड़ा है, लेकिन ये खोखला भी है। खोखला होने की बुनियाद उन्होंने ये बताई कि हम एक गुनाह को जस्टिफ़ाई करने के लिए दूसरे गुनाह का सहारा ले रहे हैं। तो ये उनके अल्फाज़ थे कि इसलिए कि मैं इस दावे को जो है वो बेदम समझता हूँ। तो ठीक ये है। उन्होंने एक वीडियो तो में यानी अपनी बात कही उनकी है। कुर्बानी के ऊपर आचार्य ने जो एतराज़ किया है, वो ये किया कि भई ये एक गुनाह है। तो अगर इस बिल्कुल, गुनाह के ज़रिए करोड़ों का या हज़ारों करोड़ का भी कारोबार हो रहा है, तो इस कारोबार की वजह से वो हज़ारों करोड़ या हज़ारों करोड़ की तिजारत की वजह से वो गुनाह सवाब में नहीं बदल जाएगा, अच्छे काम में नहीं बदल जाएगा, वो गुनाह गुनाह ही रहेगा, राइट? जी बिल्कुल। और दूसरा ये भी है कि हम किसी जानवर को हम मतलब उनके एक अल्फाज़ थे कि हम इतने वहशी हो गए हैं, अभी हम इतने जी, वो हो गए हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक जो प्रकृति जो हमें नेचर जो है सबसे भारी हम पड़ रहे हैं उनको, क्योंकि जी, जी। हम धीरे-धीरे करके सब जानवरों को ख़त्म कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। पर 2 आदमियों पे सही। एक जानवर कुर्बान हो रहा है। हुँ, ठीक है। इस अब तरह के यहाँ पर अल्फाظ। देखें, जो सबसे पहली बुनियाद है वो ये कि ये साबित करना पड़ेगा कि जो जानवरों को ज़िबह करना खाने के लिए, एक तो ये कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है किसी जानवर को मारते हुए, तो यकीनन इसको तो आप किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं ठहरा सकते। जैसे अभी वो वाक़या हुआ पाकिस्तान में कि एक ज़मींदार ने वो एक ऊँट उसके शायद खेतों में आ गया था, तो उसने ऊँट का उसका पैर काट दिया। तो ये इससे नहीं, यकीनन ये एक ज़ालिमाना, जाबिराना अमल है, इसको किसी भी तरीके से जस्टिफ़ाई नहीं किया जा सकता। कुरान और हदीस में बेशुमार बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ उसने सलूक करने, जानवरों पर रहम खाने की तरगीब दी है। ये एक अलग मौज़ू है। लेकिन ये कि क्या किसी जानवर को खाने के लिए, यानी कंज़म्पशन के लिए अगर उसको ज़िबह किया जा रहा है, तो क्या ये गुनाह का काम है? इसको साबित करना लॉजिकल बुनियादों पर ज़रूरी है। अगर आप ये कहते हैं कि जी लॉजिकल बुनियादों पर इसलिए ज़रूरी है, ये गुनाह इसलिए है चूँकि आप एक जीव हत्या कर रहे हैं, एक जानवर को कि जिसमें लाइफ़ है, आप उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो भाई लाइफ़ तो फिर मैं कई मर्तबा इस बात को कह चुका हूँ कि शऊर एक हद तक, चाहे वो उस लेवल का शऊर ना हो, लेकिन प्लांट्स में भी है, वेजिटेशंस में भी है, तो फिर आप वेजिटेशन के बारे में, प्लांट्स के बारे में क्या कहेंगे? लाइफ़ तो उसमें भी है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में तो प्लांट्स सारे के सारे सब में लाइफ़ है और सब सिंगल सेल से आगे बढ़े हैं। तो अब सिर्फ़ ये कहना कि नहीं, इनमें चूँकि नर्वस सिस्टम नहीं है, इसलिए उनको तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। तो ये चीज़ भी साइंटिफिकली अब आजकल जो साइंटिफिक रिसर्चेस आ रही हैं, डिस्कवरीज आ रही हैं, उनसे कॉन्ट्रडिक्ट करती है। और उसकी वजह यह है कि बहुत से साइंटिस्ट ये बात कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं
ان میں آفینس بھی ہوتا ہے اور ڈیفینس بھی ہوتا ہے، یعنی وہ خطرے کو بھانپ کر آفینس بھی کرتے ہیں اور ڈیفینس بھی، وہ خطرے کی اطلاع دوسرے پلانٹس کو دے دیتے ہیں اور اس وجہ سے ان کی برانچز کے جو ڈائریکشن ہے وہ اس کو بدل دیتے ہیں. یہ باقاعدہ ریسرچز ہیں اور یہ کوئی نئی ریسرچ نہیں بلکہ 70s میں کتاب آئی تھی. ایک ویڈیو میں نے باقاعدہ اس کے اوپر بنائی ہوئی ہے، وہ ویڈیو میرے چینل کے اوپر موجود ہے، شارٹ ویڈیو ہے، اس میں کتاب کا حوالہ ہے، ہر چیز ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دیکھنا، یہ کہنا کہ جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے، گناہ ہے، آپ پہلے اس کو ثابت کریں کہ گناہ ہے. اور اس کو ثابت کرنے کے لیے مثلا آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی گیتا میں لکھا ہے، کہ جی مہابھارت میں لکھا ہے، رامائن میں لکھا ہے، تو ایسے بہت سارے ثبوت انہی کتابوں سے اٹھا کر پیش کر دیے جائیں گے کہ آپ کے یہاں ہندوازم میں ماضی میں نہیں آج بھی بلی دی جاتی ہے اور انہی کتابوں کو بنیاد بنا کر بلی دی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ یہ کہیں گے نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، تو پھر جس کو مانتے ہیں اس کو کیوں مانتے ہیں؟ اس کا کیا میکینزم ہے؟ اس کا کوئی میکینزم ہے نہیں، سوائے اس کے کہ آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ کتاب کے مثلا مہابھارت کے فلاں حصے کو مانیں اور رامائن کے فلاں حصے کو مسترد کر دیں، فلاں وید کے شلوک کو مان لیں اور فلاں اسمرتی کو مسترد کر دیں. یہ آپ کی اپنی من چاہی خواہش، بس اس کے علاوہ دوسرا کوئی دوسری وجہ معقول اس کے پیچھے ہے نہیں. تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ آپ کتاب سے یعنی اپنی جو اسکرپچرز ہیں، ہولی اسکرپچرز ہیں، ان کی بنیاد پر آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ گناہ ہے، تو اب آپ کے پاس صرف یہی بات رہ گئی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ کام انسانیت کے لیے نفع بخش ہے یا نہیں. گناہ کا جو کام ہوتا ہے یعنی جس چیز میں خدا کے خلاف بغاوت ہے وہ انسانیت کے لیے کبھی بھی نفع بخش نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر چاہے وہ کسی مذہب میں ہی کیوں نہ لکھا ہو، مثال کے طور پر اگر ہندوازم میں یہ ہے کہ بھائی دھرم کی رکشا کے لیے ہم لڑیں گے، مریں گے، جان بھی دے دیں گے، اور چاہے ہمیں کروڑوں لوگوں کی، اربوں لوگوں کی جان لینی پڑے لیکن دھرم کی رکشا کریں گے. چلیے ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس اصول کو مان لیا، لیکن کیا اس میں تمام انسانیت کا نفع ہے؟ نہیں. بہت جو لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ آپ نے مہابھارت میں نمٹائے ہیں ان کا تو کوئی نفع نہیں ہوا، وہ تو نقصان میں تھے. لیکن اگر کوئی آدمی کھانے کے لیے، فوڈ کنزمپشن کے لیے مچھلی کا شکار کرتا ہے یا مثلا وہ کسی جانور کو ذبح کرتا ہے، وہ بھینس کو کھاتا ہے، بکرا کھاتا ہے، گائے کھاتا ہے، واٹ ایور، تو اس میں کسی انسان کا نقصان نہیں ہے، اس میں انسانیت کا فائدہ ہی فائدہ ہے. تو آپ یا تو اپنے اس جو آپ کی پوری لاجک ہے اس کی بنیاد رکھیں ریلیجس اسکرپچرز کے اوپر. اگر آپ ریلیجس اسکرپچرز کو دیکھتے ہیں تو ریلیجس اسکرپچرز آپ کے خود مذہب کے، ہندوازم کے، آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ پھر بنیاد رکھیں نفع نقصان کے اوپر. اگر آپ نفع اور نقصان کو دیکھیں گے تب بھی آپ کی جو یہ لاجک ہے وہ غلط ہے، چونکہ قربانی کے ذریعے جتنا فائدہ انسانیت کو ہوتا ہے، اور یہاں صرف ایسا نہیں کہ مسلمانوں کو ہوتا ہے بلکہ اگر کسی ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، مثلا ہندو رہتے ہیں، ہم امریکہ میں رہتے ہیں تو امریکہ میں ہمارے ساتھ عیسائی ہیں، یا وہ لوگ بھی ہیں کہ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، ان کے بڑے بڑے فارمنگ لینڈز ہیں اور وہاں پر ان کے چوپائے چرتے ہیں، وہ جانوروں کو بیچتے ہیں، تو ان سب کا فائدہ اس میں ہوتا ہے. اگر 3 دن کا ایک سیلیبریشن، ایک فیسٹیول ہو رہا ہے، پوری کمیونٹی دنیا کی کہ جس کی تعداد 1 ارب سے زائد ہے وہ اس فیسٹیول کو منا رہی ہے. میں ایک مختصر سی ویڈیو ایک صاحب نے فیس بک کے اوپر اپلوڈ کی تھی، تو میں اس کو آپ کے سامنے چلاؤں گا. وہ ویڈیو میں دکھاؤں گا نہیں لیکن اس کی آواز آپ کو ضرور آ جائے گی. آئی ڈونٹ نو کہ وہ آواز آپ کو بالکل واضح سنائی دے گی یا نہیں، لیکن وہ ایک اچھا ڈیٹا پیش کر رہے ہیں اور یہ صرف انڈین مسلمز کے تعلق سے یہ ڈیٹا ہے. پاکستانی مسلمز کے تعلق سے ڈیٹا ابھی ایک صاحب نے ڈالا ہے، وہ بھی بہت سٹننگ ہے، اور انڈیا کے جو مسلمانوں کے مقابلے میں پاکستانی مسلمانوں نے قربانی کے موقع پر زیادہ خرچ کیا ہے. لیکن چونکہ یہاں پیٹ میں مروڑ ان لوگوں کو کہ ہو رہی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی جانور کو ذبح کرنا جانور کے اوپر ظلم ہے وغیرہ وغیرہ، اور خصوصاً وہ ہندوازم میں سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے میں انڈیا کا ڈیٹا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ ان 3 دنوں میں انڈیا میں کتنا بزنس ہوا ہے اور کتنے لوگوں کا فائدہ ہوا ہے. تو یہ ویڈیو آپ سن سکیں گے. جسٹ اے سیکنڈ. انڈیا میں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان مسلمان کی قربانی ہے، اس میں وہ کم سے کم 10,000 روپے کا ایک بکرا لیتے ہیں، تو 20 کروڑ کا 10% ہوتا ہے کروڑ، اور ہر بکرے کا کم سے کم پرائس 10,000 روپے ہوتا ہے. اچھا، انہوں نے کہا کہ بھائی 20 کروڑ مسلمان ہیں، اس میں سے 10% مان لو، ایک رف ایسٹیمیٹ ہے، تو وہ قربانی کریں گے تو 20% یعنی تقریباً 2 کروڑ قربانی کریں گے. یہ ایک رف ایسٹیمیٹ ہے، اس کے پیچھے کوئی ایکسپرٹ انالیسز نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ 2 کروڑ نہیں، آپ 1 کروڑ مانو. اچھا، اس کے بعد ایک بکرے کی قربانی کی انہوں نے کہا کہ ایک بکرے کی جو ایوریج ایسٹیمیٹ، ایوریج قیمت رہی ہے وہ 10,000 روپے ہے.
شاید یہ کچھ زیادہ کم کر دیا انہوں نے، کیوں عاطف صاحب؟ جی جی حضرت بالکل، مطلب اتنے میں تو بہت زیادہ کم ہے آج کی ڈیٹ بکرے میں. کی ایک اڑان آئے گی نا آج کل، بکرے کی ایک اڑان آئے گی. جی بالکل تو بالکل. جو میں نے جو کچھ لوگوں کو سے معلوم کیا انڈیا میں، تو ایوریج جو پرائسنگ تھی شہروں میں وہ تقریباً 40,000 تھی. کیا یہ صحیح ہے؟ لوگ بھی تصدیق کریں اس کی. ہاں ہاں جی حضرت، جو مطلب 20 کلو سے اوپر کا اگر کوئی بکرا ہے تو یہی ہے اس پہ، کوئی ایسا 40 نہیں ہے. مطلب مطلب ہم یہ ہم 8 نے 10 جو کلو والے ہے ہیں. ہم ایوریج 20 مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 10 نہیں 20. اب آپ جو ہے 2 کروڑ مسلمانوں کے بجائے اس کو کر دیجئے 1 کروڑ، اور بکرے کی جو پرائس ہے وہ 10,000 کے بجائے کر دیجئے 20,000. آپ کا جو ریزلٹ ہے وہی نکلنے والا ہے تقریباً. سنیں 10,000 2 کروڑ 20,000 کروڑ، اس سے سیدھا فائدہ کسی چاہیے. تو بکرے کی قیمت اگر آپ 20,000 مان رہے ہیں، 1 کروڑ لوگوں نے قربانی کی ہے، تو 20,000 کروڑ جو ہے وہ یہیں پر ہو گئے. 20,000 کروڑ. اب یہ 20,000 کروڑ کہاں گئے؟ کیا مسلمانوں نے صرف مسلمانوں سے مویشی لیے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی. جب بکرا منڈی لگتی ہے تو اس میں ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں اپنے مویشی بیچنے کے لیے. اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں. جس کی قیمت زیادہ اچھی ہوتی ہے لوگ اس سے خرید لیتے ہیں. یہ نہیں پوچھتے کہ بھئی تو مسلمان ہے تو میں تو تجھ سے لوں گا، تو ہندو ہے تو تجھ سے نہیں لوں گا. یہ مینٹیلٹی مسلمانوں کے اندر نہیں ہے. تو 20,000 کروڑ کا جو تجارت ہے وہ یہیں پر ہو گئی ہے. 20,000 کروڑ کوئی یہ چھوٹا نمبر نہیں ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی ہاں، تو سال میں اگر ایک کسان 10 بکریاں پالتا ہے تو تقریباً انہوں نے یہ حساب لگایا کہ 20 لاکھ فیملیز ان کا امپلائمنٹ ہو رہا ہے. اگر ہر کسان 10 بکریاں پال رہا ہے، جتنی بکریاں ذبح ہوتی ہیں، تو 20 لاکھ فیملیز کو، بھائی 20 لاکھ فیملیز کو یہ چھوٹا نمبر نہیں ہے. 20,000 کروڑ کا نفع کا بزنس. اچھا، ابھی جو آگے انہوں نے بات کی یہ کہ ہر بکری کا گوشت کم سے کم 20 لوگوں میں بانٹا جاتا ہے. یہ ڈیٹا صحیح نہیں ہے. یہ ایک ایسٹیمیٹ ہے، رف ایسٹیمیٹ ہے. کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بکرے کا گوشت 20 لوگوں میں تقسیم ہو گیا، اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2-4 لوگوں میں تقسیم ہوا، 5 لوگوں میں تقسیم ہوا. تو یہ ایک کہنا کہ نہیں ہر بکرے کا 20 جگہ تقسیم ہوگا، یہ درست نہیں ہے. تو ہم اس کو رفلی اس کو کم کریں گے، 20 کو ہم 5 پر لے کر آئیں گے کہ عام طور سے 5 لوگوں میں ایک بکرے کا گوشت تقسیم ہوگا. تو جو آخر جو نمبر ہے اس میں سے آپ کو کمی کرنی ہوگی. جی ہاں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 کروڑ لوگوں کو گوشت ملتا ہے. 2 کروڑ لوگ اگر ہر بکرے میں سے 20 لوگوں کو دیں گے تو 40 کروڑ لوگوں کو ملے گا. لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ 40 کروڑ لوگوں کو قربانی کا گوشت ملتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی زیادہ رف ایسٹیمیٹ ہے. اس کو آپ کم کریں گے، اور وہ کم اس طریقے سے کہ 4 یا 5 لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے بجائے اس کے کہ 20 لوگوں میں آپ ایک. لیکن اس کے باوجود بھی اگر 4 یا 5 لوگوں میں تقسیم ہو رہا ہے تو یعنی یہ سمجھ لیں کہ اس کا اندازہ اگر آپ لگائیں کہ 20 کتنے 1 کروڑ لوگ قربانی کر رہے ہیں اور 5 جگہ، تو یہ 5 کروڑ لوگوں کو گوشت مل رہا ہے. یہ 5 کروڑ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی. تو بھائی 3 دن میں 5 کروڑ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس سے انسانیت کا فائدہ ہے. تو جس چیز میں انسانیت کا فائدہ ہو، اور اس میں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ وہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے. ہو سکتا ہے کہ ہندو چونکہ گوشت نہیں کھاتے تو وہ گوشت جو ہے مسلمان صرف مسلمان کو دیتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن جانور تو ہندوؤں سے بھی خریدا جاتا ہے. سارے مسلمان تو جانور بیچنے والے نہیں ہیں. تو 20,000 کروڑ کا جو نفع ہے وہ ہندوؤں میں بھی تقسیم ہوا، مسلمانوں میں بھی تقسیم ہوا، اور اسی طریقے سے وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں میں بھی تقسیم ہوا. گوشت صرف مسلمان غریبوں میں تقسیم ہوا، which is okay. تو 5 کروڑ فیملیز کھانا کھا رہی ہیں، 20,000 کروڑ کا کی تجارت ہو رہی ہے، اور صرف 3 دن کے لیے ہو رہی ہے. تو انسانیت کا نفع ہوا. اب جب یہ انسانیت کا نفع ہے تو اب نفع اور نقصان کی بنیاد پر دیکھا جائے گا کہ کیا چیز مورل ہے اور کیا چیز مورل نہیں ہے. اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ
مذہبی کتابوں کو آپ استعمال کر نہیں سکتے، چونکہ آپ خود مذہبی کتابوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، خود آپ مذہبی کتابوں کو مسترد کر دیتے ہیں، اپنی عقل سے آپ یہ طے کرتے ہیں کہ میں اس کو صحیح مانوں گا اس کو غلط مانوں گا، تو آپ مذہبی جو لٹریچر ہے اس کو بیچ میں نہ لائیں، ورنہ پھر جب ہم آپ کے مذہب کی لٹریچر کو کھولنا شروع کریں گے تو آپ کے لیے ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ جو عمل پوری انسانیت کے لیے بغیر کسی مذہب اور ملت کی تقسیم کے نفع بخش ہو اس کو مورل کہنا چاہیے۔ تو قربانی کے لیے جو جانور خریدے جاتے ہیں، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے نفع بخش ہے، اس لیے یہ ایک مورل ایکٹ ہے، اور یہ صرف ایک ملک کا ڈیٹا ہے۔ اگر آپ ملک کو چلے جائیں گے تو جتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہوگی وہاں اتنا ہی زیادہ یعنی تجارت ہو رہی ہے، اتنا ہی زیادہ کاروبار ہو رہا ہے۔ یہی صورتحال پاکستان کی ہے اور دوسرے ملکوں کی ہے۔ اچھا، یہ وہ ڈیٹا ہے کہ اگر آپ مغربی ملکوں میں جائیں، مغربی ملکوں میں مثلا یہاں پر امریکہ میں ہر جگہ سلاٹر ہاؤس نہیں ہے، آپ گھر میں سامنے، ظاہر سی بات ہے کہ ہر جگہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کیا جاتا ہے، تو آپ اپنے گھر میں ذبح نہیں کر سکتے، تو آپ کو فارم ہاؤس جانا پڑے گا، سلاٹر ہاؤس جانا پڑے گا، اتنے زیادہ ہے نہیں۔ تو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ایک بڑی تعداد میں مسلمان یہ کرتے ہیں کہ جو چیریٹی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ یہ ذمہ داری لیتی ہیں کہ بھائی یمن میں، بھائی افغانستان میں، یا کہیں عراق وغیرہ میں جہاں بھی ضرورت ہے وہاں پر ہم آپ کے بہاف پر یہ جانور ذبح کریں۔ تو ان کے پاس جو آرڈر جاتا ہے وہ 10,000 20,000 50,000 اینیمل کا ایک آرگنائزیشن کے پاس آرڈر جاتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں۔ تو جو لوگ امریکہ، یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ وہ خود اپنے طور سے قربانی نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ 20,000 ایک آرگنائزیشن 20,000 جانوروں کی قربانی ان جگہوں پر کر رہی ہے کہ جہاں پر یا تو جانور کی قلت ہے یا گوشت کی قلت ہے، لوگوں میں بھوک مری ہے۔ تو یہ پورا ایک سسٹم ہے ورلڈ وائڈ کہ جس کو آپ محض اپنی اس کھوکھلے آرگیومنٹ کی بنیاد پر مسترد نہیں کر سکتے کہ جی جانوروں کو کھانا تو گناہ کا کام ہے، اس سے تو پاپ ملے گا۔ تو یہ مختصر سی گفتگو آج کرنی تھی شروع میں اس ویڈیو کے جواب میں، اور ڈسکلیمر کے طور پر میں نے پہلے بھی کہا اور دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ویڈیو میں نے نہیں دیکھی ہے، عاطف صاحب نے جو مجھے بتایا اس کی بنیاد